अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज का टॉपिक भी पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड कुछ ऐसे अहम इंकशाफात के बारे में है जिसे आप सुन के दंग रह जाएंगे और ये सोचेंगे कि पाकिस्तानी कौम के साथ हमेशा ऐसा फनी जोक क्यों होता है, भयानक जोक क्यों होता है। क्या पाकिस्तानी कौम सिर्फ एक तबके के लिए पैदा की गई है? क्या कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान सिर्फ एक तबके के लिए दिया था कि वो जो चाहेंगे वही होगा और वो जो नहीं चाहेंगे वो पाकिस्तान में नहीं होगा? क्या अवाम की राय की भी कोई अहमियत है? क्या अवाम की पसंद और नापसंद की भी कोई अहमियत है? क्या पाकिस्तान में जो जमहूरियत चल रही है वो कंट्रोल्ड जमहूरियत है, वो जमहूरियत के नाम पे माशाल्लाह है? क्या सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही पाकिस्तान पे हुकूमत कर सकते हैं और वही लोग हुकूमत कर सकते हैं जिनको एक ख़ास तबके के आशीर्वाद हासिल हों? ये हैं आज के मेन पॉइंट्स। तो दोस्तों, चंद दिनों से बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी मीडिया पर एक ही बात गर्दिश कर रही है कि नवाज शरीफ साहब हजरत किबला एक खास डील के जरिए पाकिस्तान जा रहे हैं। बजाय लगता भी ऐसे ही है कि एक ऐसा शख्स जो 4 हफ्तों की जमानत पर मुल्क छोड़ के भाग गया था, यानी कि उसके भाई ने एक खास तबके को खुश करके उसको मुल्क से निकाला था 4 हफ्तों की जमानत दे के, और वो 4 हफ्ते 4 सालों में बदल गए। और अब जनाब किबला नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं। आजकल सऊदी अरेबिया में उनका डेरा है, उसके बाद वो दुबई में जाएंगे अपने लाहौर लश्कर के साथ। और फिर ये भी शनीद में आया कि पहले उन्होंने लाहौर जाना था और अब उन्होंने एक चार्टर्ड त्यारे के ज़रिए वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। अब समझ ये नहीं आ रही कि वो लाहौर से इस्लामाबाद क्यों शिफ्ट हुए हैं, लाहौर क्यों नहीं जा रहे। क्या इस्लामाबाद में जाकर वो किसी ख़ास ग्रुप से, यानी कि आप मतलब समझ गए, उससे मिलेंगे, उसके बाद वो वहाँ पे क़याम करके अपनी कोई सैर व तफरीह करके कुछ मामलात तय करके जो बज़ाय रिटन है अब उनको वर्बल तय करेंगे और गारंटी देंगे या गारंटी लेंगे, उसके बाद लाहौर जाएंगे। ये बात अभी 1-2 दिनों में वाज़िया हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। दोस्तों, अगर वाकई वो डील के तहत जा रहे हैं तो क्या पाकिस्तानी कौम इसीलिए पैदा की गई है कि जो भी मुल्क को लूटता है वो भाग जाता है, और जब एक ख़ास तबका, उसके फेवर का तबका मुल्क में फिर आ जाता है तो वो वापस आ जाते हैं? क्या हम लूटने के लिए पैदा हुए? और क्या ये पाकिस्तान की सियासत के साथ एक भयानक मजाक नहीं होगा? ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर नवाज शरीफ एक क्रिमिनल है, सर्टिफाइड वो चोर है, सादिक अमीन नहीं है, बेईमान है, अदालत ने उसे कहा दिया है ये सारा लक़ब, मैंने नहीं दिया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसने नवाज शरीफ को बददियानत डिक्लेयर किया है। ग्राउंड्स क्या है ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ नायल है। दूसरी तरफ उसी पैदा किए गए सिस्टम के तहत इमरान खान को भी जेल में डाल दिया गया है, उसको भी नायल करार दे दिया है। अगर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक नायल, एक करप्ट, एक बददियानत आदमी जो सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड है वो पाकिस्तान जाता है और उसको हमारा एक ख़ास तबका एक ख़ास सहूलत देता है, ठीक, तो दूसरा बंदा जो एक इंजर्ड या एक मसनूई सिस्टम के तहत नायल करार दिया गया, उसको वो उसी तरह की सहूलियात क्यों नहीं दी जाती? अगर नवाज शरीफ के लिए लाहौर का जलसा प्लान किया जा रहा है ख़ास कौतों की वजह से, तो नवाज शरीफ में ऐसी क्या काबिलियत है जो इमरान खान में नहीं है? इमरान खान को भी वो मौका क्यों नहीं दिया जाता कि वो भी पब्लिक के साथ अपना राब्ता कायम करे और उसके बाद मैदान खुला छोड़ दिया जाए, इलेक्शन हो,
اگر نواز شریف کے ساتھ لوگ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر جو موقع نواز شریف کو دیا جا رہا ہے وہی موقع عمران خان کو نہ دیا گیا، پاکستان میں خاص کر اس وقت سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی پوزیشن وہ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑے۔ پنجاب کے اندر اس وقت اگر کوئی سب سے بڑی پارٹی ہے، ویسے تو پورے پاکستان میں اگر کوئی سب سے بڑی پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پنجاب کے اندر تو نواز شریف کا نام اور نشان ہی مٹا ہوا ہے، اسپیشلی اس کے بعد جب انہوں نے یہ علی بابا 40 چور کے ٹولے نے 16 مہینے حکومت کی ہے اور لوگوں کا جینا دوبار کر دیا، لوگ زندگی کو موت پہ فوقیت دینے لگے ہیں۔ تو اس وقت اگر عوام کا رد عمل نہیں دیکھا جا رہا، لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کیا جا رہا، یہ نہیں سوچا جا رہا کہ پاکستان کے لوگ چاہتے کیا ہیں، کس کی حکومت چاہتے ہیں، آیا وہ عمران خان کی چاہتے ہیں یا نواز شریف کی، تو اس میں ایک خاص ماحول بنا کے اگر یک طرفہ الیکشن کرا دیے گئے، پہلے تو بات ہے ہوتے ہی نہیں ہے، اگر یک طرفہ حکومت الیکشن کرا کے نواز شریف کو چوتھی بار پاکستان پر مسلط کیا گیا تو کیا ایسے الیکشن کو بین الاقوامی دنیا مانے گی؟ کیا پاکستان کے اندر ایسے الیکشن کو مانا جائے گا؟ اس وقت پاکستان کی صورتحال افراتفری میں مبتلا ہے، پاکستان کا ہر شہر، ہر کونا، ہر گاؤں، ہر قریہ، اس میں افراتفری ہے، بے چینی ہے، لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ ان کا جو پاپولر ترین لیڈر ہے وہ جیل میں ہے، اور ایک ناپسندیدہ ٹولہ وہ ان پہ مسلط کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ الیکشن کے بعد، ایسے الیکشن کے بعد امن و امان قائم رہ سکے گا؟ کیا پاکستان میں افراتفری کا عالم نہیں ہوگا؟ کیا پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے؟ کیا وہ لوگ ایسے الیکشن کو مان لے گئے جو دھاندلی زدہ اور ایک خاص آدمی کے لیے مینج کیے جا رہے ہیں، ایک خاص پارٹی کے لیے مینج کیے جا رہے ہیں، کیا الیکشن کو پاکستان کے عوام مان لیں گے؟ کیا اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو ان کو بھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں صرف دو ہی پارٹیاں ہیں، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کا بھی ایک اپنا ووٹ بینک ہے، جماعت اسلامی کا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، جو خیبر پختونخوا کی پارٹیاں ان کا ہے، کراچی میں MQM ہے، تو کیا یہ ساری پارٹیاں یک طرفہ الیکشن کو مان لیں گی، یا پھر ان کو ڈنڈے کے زور پر نواز شریف کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا؟ اور اگر عوام کی رائے کا احترام نہ کیا گیا اور یہ جو پلان بنایا جا رہا ہے جس کے تحت حضرت نواز شریف صاحب کو خاص رعایت دی جا رہی ہے اور پاکستان میں لایا جا رہا ہے، اس کا رزلٹ کہیں خدا نہ خواستہ افراتفری، ڈسٹربنس اور توڑ پھوڑ اور سیاسی جو عدم استحکام کی طرف جائے گا، لوگوں کی بے چینی اس سے پہلے ہی بہت زیادہ ہے، تو اس عمل سے کیا یہ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا کہ جو معیشت کا پہیہ پہلے ہی بیٹھ چکا ہے اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیا وہ لوگ جو ڈیل دے رہے ہیں یا ڈیل دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا پاکستان پہ ایک ایسے شخص کو جس کا پاکستان میں اب سیاسی طور پر کوئی وجود نہیں ہے اس کو مسلط کر رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا یہ پاکستان کے حامی ہیں ڈیل دینے والے، یا یہ پاکستان کی عوام کے دشمن ہیں؟ بظاہر تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو ڈیل دے رہے ہیں ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن وہ کیوں ڈیل دے رہے ہیں، ان کی کیا مجبوری ہے؟ کیا نواز شریف ہی پاکستان کے لیے ضروری ہے؟ کیوں نہیں صرف ایک دفعہ پوری پاکستانی عوام کو یہ موقع دے دیا جائے، سب کو لیول پلے فیلڈ دے دی جائے، اس میں مسلم لیگ نون ہو، تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، MQM ہو، یا اور دوسری پارٹیاں جتنی بھی ہیں، پاکستان میں 5000 تو پارٹیاں ہیں، سب کو ایک ہی جیسا چانس دیا جائے اور پھر پاکستانی عوام جس کو بھی چنے اس کو پاکستان کی حکومت کی باغ ڈور دی جائے، لیکن وہ اس کے برخلاف رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری پاکستانی عوام جانتی ہے کہ آنے والی جو حکومت جس کا پلان بن رہا ہے وہ جمہوری حکومت نہیں ہوگی، وہ مسلط کردہ حکومت ہوگی۔ اگر اس پلان پہ کامیاب ہو گئے تو
اور اگر میری دعا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کو بھی برابر موقع دیا جائے، جس طرح ایک بگوڑے کو جو ملک سے بھاگا ہوا تھا اس کو ملک میں لا کر اس کو پورا موقع دیا جا رہا ہے مینار پاکستان میں جلسے کرنے کے لیے پورے پاکستان میں، اسی طرح عمران خان کو بھی اور دیگر پارٹیوں کو بھی اسی طرح کا موقع دیا جائے تو میرا یقین ہے کہ پاکستان میں نواز شریف کی پارٹی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ جو پلان بنا ہوا ہے، نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم، مریم نواز پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ان کے کرتے درتے پھر پنجاب پہ مسلط، پھر پاکستان پہ مسلط ہوں گے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دوستو یہ دیکھو، نواز شریف 1981 میں وزیر خزانہ پنجاب بنا تھا، 85 میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا، اور جب 88 کے الیکشن ہوئے تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ نواز شریف خود ہی نگران وزیر اعلیٰ تھا، اور اسی کے انڈر پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے 88 کے۔ ان الیکشن میں یہ خود اتنا نیل تھا کہ خود وزیر اعلیٰ 3 سال سے تھا اور 7-8 سال سے وزیر خزانہ بھی رہا، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی جماعت اس وقت الیکشن جیت گئی تھی۔ اور یہ کم و بیش 1981 سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹولہ، نواز شریف والا ٹولہ 1981 سے لے کے 2023 تک پاکستان پہ مسلط ہے۔ بیچ میں 3 سال عمران خان کے جو نکلے، اس میں بھی یہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے ساتھ اشتراک اس کا رہا ہے۔ تو یہ اتنے کم از کم 30-40 سال سے اگر پاکستان کا نقشہ نہیں بدل سکا، سوائے 2-3 موٹر ویز کے، اور کیا بنایا اس نے؟ اپنی بلڈنگز، اپنی ایون فیلڈ، اپنے فلیٹس، اپنی دولت، اپنی جائیداد۔ جب یہ بابا شریف صاحب کی فیکٹری تھی، اتفاق فیکٹری، 1981 میں، اس وقت سے لے کے آج تک اگر عوام ان کا محاسبہ کریں، دیکھیں تو ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ 10 گنا نہیں، 20 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 1000 گنا اضافہ ہو گیا۔ اور وہی آزمائے ہوئے چہرے ہیں نواز شریف کے ساتھ، وہی خواجہ آصف، وہی سعد رفیق، وہی شاد خاقان عباسی جو اب چھوڑ چکا ہے، وہ بس ایسے کتنے نام لیں، سارے وہی آزمائے ہوئے چہرے ہیں۔ یہ جو ساکھ ڈار ہے یا ساکھ ڈالر ہے، اس نے ملک کی معیشت کا کس طرح بیڑا گرک کیا ہے۔ اور اگر پری پلان جو پلان بنا ہوا ہے اس کے تحت خاص قوتوں نے پھر پاکستان پہ اس شخص کو مسلط کیا تو وہی ساکھ ڈالر ہی آئے گا وزیر خزانہ، چونکہ وہ سدا بار وزیر خزانہ ہے، وہی آئے گا۔ تو پاکستان کا کیا اثر ہوگا؟ اس لیے میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبرانز کو، ورکرز کو، ووٹرز کو، سپورٹرز کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پلان جس پہ عمل ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن یہ ورکرز تو ہیں نا، گراؤنڈ پہ ہیں، ووٹر سپورٹر سب تو گراؤنڈ پہ ہیں نا۔ تو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس دن یہ اس ناپاک سازش کو جو خاص قوتوں کی وجہ سے کی جا رہی ہے، اس کو ناکام کرنے میں پاکستان کی مدد کریں۔ آپ نے عمران خان کی مدد نہ کریں اور کسی کی مدد نہ کریں، یہ پاکستان کی مدد کریں۔ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے اور خدا نخواستہ اگر یہ آئے تو عوام کی رائے کے خلاف کوئی ایسی قوت آ گئی جس کو خاص قوتوں کا آشرواد ہے تو پاکستان افراتفری کی طرف جائے گا، پاکستان کے حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ اور جو بچے ہمارا آج پیدا ہونے والا بچہ 10 لاکھ کا مقروض ہے، وہ کم از کم 20 لاکھ کا مقروض ہوتا جائے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آنکھیں کھولیں، جئیں اور جینے کا حق لیں، حق لینا سیکھیں۔ خدا حافظ، آپ کا بھائی مظفر مرزا۔ آخر میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، کیونکہ میں اس وقت سٹرگل میں ہوں۔ امید آپ تعاون کریں گے۔ خدا حافظ، کل ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔